बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है मस्जिद की समाजी ज़िंदगी में अहमियत। नाज़रीन, यूँ तो हम मस्जिद की ज़ाहरी सजावट पर बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन दौर नबवी में जिस तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की फ़लाही एक्टिविटीज़ का मरकज़ थी, वो एसेंस आज हमें कहीं नज़र नहीं आता। सियासी, माशरती और समाजी लिहाज से मस्जिद हमसे दूर हो गई है। हमारा आज का मौजू यही है कि उस दौर की इस बेहतरीन प्रेसिडेंट को वापस किस तरह लाया जाए और मस्जिद को एक ऐसा सेंटर कैसा बनाया जाए जो हमारी ज़िंदगियों से करीब तर हो। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं और उनके साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत मस्जिद के सामने हम बैठे हुए हैं, हो सकता है इसकी वजह से ही हम साहिब गुफ्तार के साथ साहिब किरदार भी बन सकें। अल्लाह करे जी। कुछ बताइए, मस्जिद की अहमियत सिर्फ इबादत तक महदूद क्यों रह गई है? मस्जिद तो मुसलमानों के माशरे में एक मरकज़ी जगह है। यकीनन मुसलमानों की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इबादत और नमाज है, और मस्जिद वो अल्लाह का घर है कि जिसमें मुसलमान 5 वक्त अल्लाह के आगे झुकने के लिए, नमाज के लिए हाज़िर होते हैं। लेकिन मुसलमानों की ये सिर्फ़ इबादत गाह ही नहीं है, ये तो गोया कि उनकी सक़ाफ़ती, समाजी, सियासी ज़िंदगी का मरकज़ भी है। सही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ सिर्फ़ नमाज ही नहीं पढ़ी जाती थी, आपस के मशवरे भी यहीं होते थे। लोगों की बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो कि जिसको मिसाल के तौर पर निकाह की सूरत में पूरा करने की ज़रूरत हो, और इसी तरह से आप ये देखिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ के जिनका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस्मानी तरबियत है, या आपके कोई अदबी सक़ाफ़ती एक्टिविटीज़ हैं, शेर व शायरी का अगर मामला है, तो वो सब मस्जिद के अंदर उसका इनेकाद होता था। बल्कि खालिद साहब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और जो मैंने पढ़ा है उसमें तो ये है कि सियासी एक्टिविटीज़ भी सारी डिसीजन मेकिंग मस्जिद में ही होती थी। यकीनन। और आप ये देखिए कि असल में उसका क्या नतीजा निकलता था। मस्जिद का अपना एक माहौल है, सही। उसका अपना एक तासुर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तरबियत दी है, उसके मुताबिक जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे तो तहियतुल मस्जिद के हम नफिल पढ़ेंगे, 2 रकतें पढ़ेंगे। उसके नतीजे में हमारे दिल में जो एक पाकीज़गी और अल्लाह का एक के प्रोसेस मौजूद होने का एहसास होगा। सही। उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर एक पाकीज़गी होगी, उसके अंदर एक एतदाल होगा, उसमें दीन के दायरे में रह कर करने का एक जज्बा होगा। जब से हमने अपनी तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ को कि जो नमाज के इबादत के अलावा हैं, हमने मस्जिद से काटा है, तो हमारे अंदर शैतान आ गया है। अल्लाह के घर में जब आप मशवरा करेंगे, अल्लाह के घर में जब आप मामला तय करेंगे, तो आपके दिल में इसका एहसास रहेगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क, एक तकद्दुस वैसे ही आपके माइंड में रहता है। आप अल्लाह के घर में जाते हैं, आपको एहसास होता है कि आपको एक ऐसा पुरसुकून माहौल मिला है, अल्लाह की तरफ से आपको एक दिल की तस्कीन मिली है। लोग भी सारे के सारे जो आपके गिर्द जमा हैं, वो भी अल्लाह की इबादत के जज्बे ही से सरशार हैं, तो यकीनन उसमें अल्लाह की तरफ से बड़ी बरकत। अच्छा खालिद साहब, इसमें एक बात तो फिर ऑब्वियस हो गई ना कि जो इंसान भी कुछ फासला तय करके एक नीयत के साथ मस्जिद में आता है, वो दिल का अच्छा इंसान है, वो अपनी तसहीह चाहता है, वो अपनी ततहीर चाहता है, तकद्दुस का उसे मस्जिद का ख्याल होगा, वो हर तरह के बुरे ख्यालात सब कुछ पीछे छोड़ के आता है। तो फिर डिसीजन मेकिंग भी वहीं पे हो रही है, तो इसका मतलब है सारे पाक, साफ़ और अच्छी नीयत के लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो आ ही नहीं रहे, इसका मतलब है वो इस काबिल नहीं है शायद कि उनको ऐसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। यकीनन कुछ लोग जो मुनाफिक किस्म के भी होंगे, अव्वल तो उम्मीद है कि ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई महज दिखावे के लिए भी आएगा तो वो एक तो माहौल में दब जाएगा। मस्जिद के माहौल में इंसान गलत बात बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ कर नहीं सकता। अल्लाह की तरफ से जो इस माहौल को एक ख़ास ताईद और नुसरत हासिल है, उसमें मामलात ठीक हो जाते हैं, काम अच्छे अंदाज में होते हैं, और लोगों के अंदर खुलूस नीयत होता है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने माशरे को सही दीनी अंदाज में दोबारा उस्तवार करना चाहते हैं, इस्लाह पजीर करना चाहते हैं, तो हमें मस्जिद को वही मरकज़ी मकाम दोबारा देना होगा। अच्छा, ये बताइए कि हम जनरली जब भी बात करते हैं, मस्जिद नबवी की बात करते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में होते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज जुमा का एहतमाम नहीं किया, ऐसा क्यों था? देखिए, बात यह है कि मक्की दौर वो दौर था कि जब अभी मुसलमानों को वो हैसियत हासिल नहीं थी
کہ ان کے پاس نظام چلانے کا اختیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مساجد کے اہتمام کا اور اس کے نظام کے تحت تمام دوسرے معاملات کو چلانے کا، یہ تو اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس حکومت ہوگی، آپ کے پاس اختیار ہوگا. صحیح. مکے میں تو اصل میں آپ دعوت دے رہے تھے، مکے میں تو ابھی لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے تھے. یہ مدینہ منورہ ہے کہ جس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی آپ کو اپنے اس شہر کا سربراہ مان لیا. صحیح. اور پھر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اس معاشرے کا نظام چلایا جس میں کہ مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے ہی، پیغمبر تو تھے ہی، وہ ایک طرح کے حکمران بھی تھے جب ہم مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں. اب حکمران ہونے کے ناطے بھی وہ مسجد میں آتے تھے اور امامت کرتے تھے اور سارے انتظامات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. ہمارے حکمران تو کبھی بھی مسجد میں ہمیں آتے دکھائی نہیں دیتے، اور جس طرح کا تعلق حکمران ہونے کے ناطے نبی پاک کا لوگوں کے ساتھ استوار ہوا تھا، ہمارا تو ویسا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے حکمرانوں سے. یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے. یعنی ایک مسلمان اسلامی حکومت میں تو یہ ضروری ہے کہ اس کا سربراہ اگر وہ مسلمانوں میں سے چنا گیا ہے تو وہ جہاں اور دوسرے معاملات دنیاوی معاملات سے واقف ہو، وہاں دین سے بھی بڑی اچھی طرح واقف ہو. صحیح. وہ مسلمانوں کی نمازوں کا امام بھی ہو اور کم سے کم جمعے کی نماز میں وہی خطبہ دے، وہی امامت کرائے، اور اس کے نتیجے میں وہ جہاں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، وہاں اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو ان تمام فیصلوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ٹھہرائے کہ جو اس کو سونپی گئی ہیں اور جس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں. صحیح. خالد صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم اس پہ کچھ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور واپس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم ضابطہ حیات میں مسجد کی سماجی زندگی میں اہمیت ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے. دیکھیں احتساب کا عمل بھی اس کا مطلب ہے مسجد سے موسوم ہے. خدا کے آگے جواب دہ ہونا حکمران کا اور اپنی عوام کے آگے جواب دہ ہونا ہے. اینڈ ڈیموکریسی از آل اباؤٹ اٹ. تو کیا یہ مسئلے ہی نہ حل ہو جائیں اگر حکمران رجوع کر لیں؟ مسئلہ موجودہ ڈیموکریسی سے زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے حل ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکمران سربراہ مملکت جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دے گا تو وہ اصل میں ان کو فیس کرے گا. صحیح. اور وہ ان کو نصیحت کر رہا ہوگا، ان کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ لوگوں دیانتدار ہو جاؤ، لوگوں انصاف کرو. تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا اثر اس کے اوپر ہونا پڑے گا. بالکل اس کے اوپر ہوگا اور وہ اس بارے میں غور کرے گا کہ میں جو لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں اور لوگوں سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہوں تو لوگ بھی تو مجھ سے یہ تقاضا کریں گے. صحیح. اور پھر سچی بات یہ ہے زنیرہ کہ انسان کے لیے خود احتسابی کا سب سے زیادہ مؤثر اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اللہ کے آگے جھک کر وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے توفیق بھی مانگے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں کام اس دین کے حکم اور طریقے سے پورے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ملک کا سربراہ اور اس کے نمائندے جہاں جہاں بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں، صحیح، وہ جب جمعے کی نماز کو لیڈ کریں گے تو وہ لوگوں کے ساتھ ملیں گے، ان کو نصیحت کریں گے، خود اپنے آپ کو نصیحت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑائیں گے، سجدہ کریں گے، دعا کریں گے. تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ معاملات ٹھیک حل ہوں ہونا گے. شروع ہو جائیں گے. لیکن نظام انسان چلاتے ہیں، سارا مسئلہ انسان کی کوالٹی کا ہے. انسان کے اگر اخلاقیات ختم ہو جائے، خود احتسابی ختم ہو جائے تو آپ کتنا ہی اچھا نظام کیوں نہ بنا لیں، لوگوں کے پاس طریقے ہوتے ہیں ڈرامہ کرنے کے، خالد صاحب جھوٹ بولنے کے. مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ چیز جس میں مسجد کو ایسا مرکز بنایا گیا تھا جہاں آپ کے سارے نظام کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کے حکمران آپ سے مل رہے ہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں، ایک کمیونیکیشن آپ دونوں کے درمیان ہو رہی ہے. ہم نے تو ایوان کو الگ کر دیا، پارلیمان کو الگ کر دیا، وہ وہاں بیٹھے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وی آل نو اٹ. اور مسجد صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی. تو کیا دین کا جو اصل ایسنس تھا وہ ہم نے کل نہیں کر دیا، ختم کر دیا؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا. اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ، مسجد اور مسجد
میں امامت کرانے والے اور خطبہ دینے والے لوگوں کا جو لیول اور مقام ہے اس کو بھی ہم نے اتنا گرا دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جا کے جماعت میں ان کے پیچھے اقتدا کریں، یا ان کو جمعہ پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے پیچھے وہ خطبہ سنیں اور نماز پڑھیں، لیکن اس کا کوئی تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ اس کو ہم نے سرے سے کاٹ دیا، اور یہ اس کا لازمی نتیجہ وہ نکلنا تھا کہ جو اب ہمارے سامنے ہے کہ ہم کرپٹ ہو گئے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، اور ہمیں اس کا بالکل سرے سے احساس نہیں ہوتا۔ خالد صاحب، جہاں بھی مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوتا ہے، یقیناً ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے بتائیے کہ کیا خطبہ سننا مسجد میں آنے والوں پہ فرض ہے کہ لازمی ہے کہ امام کی آواز گھر کے اندر کے لوگوں کو بھی جا رہی ہو؟ دوسرا مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جب ایک مسجد سے ایک آواز آ رہی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور دوسری مسجد سے یہ آواز آ رہی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرا مقصد ہے کہ فرقہ واریت مسجد میں بھی آ گئی ہے، تو پھر معاملات کیسے حل ہوں؟ دیکھیں، یہ جو دوسری بات آپ نے کی، یہ تو اصل میں جو بدقسمتی سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے، جب حکمرانوں نے اپنا رول چھوڑ دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری مسجدیں حکمرانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، انہیں مسجدوں کا نظام چلانا چاہیے، یہ نظام مرکزی ہوگا، اس میں یہ سرے سے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسجد بریلوی ہے اور کوئی دیوبندی ہے اور کوئی اہل حدیث ہے اور کوئی شیعہ ہے۔ یہ تو خدا کے دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو اصل میں وہ ظلم ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس امت کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جس کو ایک امت واحدہ ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اصل میں حکمرانوں کی نالائقی، اور مجھے کہنے دیجئے ہمارے مذہبی لوگوں کی ضد اور اب ان کا تعصب ہے کہ جو اس نظام کو مرکزیت کی طرف لانے سے روک رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم پارلیمنٹ الگ ہو گئی ہے اور وہاں جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب دین اور اس کی اسپرٹ سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہم مسجد کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنے دنیا کے کام نہیں چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں لازماً یہ ہوگا، اس کے نتیجے میں بد اخلاقی آئے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے، مغرب میں غیر مسلموں کے ہاں ان کی اصلاح کے کوئی اور طریقے ہوں گے، ہم ان سے انکار نہیں کرتے، لیکن دنیا کا بہترین، حسین ترین، مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے تحت زندگی گزارے، اور اس میں وہ قدم قدم پر اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے، خود احتسابی کرے، اس لیے کہ انسان کو اگر یہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کے ہاں جواب دینا ہے، وہ رب کے جو میری رگ رگ سے واقف ہے، اور جو بعد میں آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دے اور اس کے بعد وہ فراڈ ہو، اس کے بعد وہ دھوکہ باز ہو، اس کے بعد وہ لوگوں کے حقوق مارنے والا ہو؟ یہ ناممکن ہو جائے۔ لاؤڈ سپیکر والی بات کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ کیا ضروری ہے کہ گھروں کے اندر بھی لوگوں کو ہر جانب سے مختلف آوازیں آ رہی ہوں؟ لاؤڈ سپیکر کا معاملہ تو بڑا عجیب اور دلچسپ معاملہ ہے۔ جب اول یہ ایجاد ہمارے دینی لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی بات پر نظر ثانی کی، اور اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر معلوم ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اپنی اپنی مسجدوں سے اپنی باتیں اونچی آواز میں ان لوگوں کو سنائیں کہ جو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، اور پھر پوچھنے پہ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسجد کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ان کے بیمار بھی ہیں، اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، اس میں آرام کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ آپ اتنی اونچی آواز میں جب یہ بولیں گے تو اس کے نتیجے میں جن کو اذیت پہنچے گی اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ اور ایک دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرائیں اگر یاد دہانی کرانا نفع بخش ہو۔ ایک شخص سننا نہیں چاہتا، ایک شخص کوئی اور کام کر رہا ہے اور آپ اس کے کانوں میں اپنی آوازیں ٹھونسنا چاہتے ہیں، یہ نہ دین کا تقاضا ہے نہ طریقہ ہے، اور نہ یہ مصلحت کے پیش نظر کوئی بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے۔ جو شخص مسجد میں آتا ہے یقیناً اس ماڈرن فیسلٹی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، مسجد کے اندر لوگوں تک
मौसर तरीके से आवाज़ महदूद पहुंचाना करके। बस। खालिद साहब, हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और नाज़रीन वक्फ़े के बाद जब हम वापस आएंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर की तरफ, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसले बैठकर लोगों के मसाइल के फ़ैसले भी मस्जिद में करते थे। तो क्या अदालतों को किसी हद तक मस्जिद के साथ लिंक किया जा सकता है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ाब्ता हयात में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मस्जिद की हमारी समाजी ज़िंदगी में अहमियत। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के मैंने मेंशन किया कि हम ब्रेक के बाद ये बात करेंगे अदालती निज़ाम की, यकीनन अब मामलात काफ़ी बढ़ चुके हैं। हम टोटल अदालत को तो शिफ्ट करने की बात नहीं कर सकते, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुक्मरान हर दफ़ा जुमे के टाइम एटलीस्ट आता है मस्जिद में और अपने छोटे छोटे मसाइल लेके जो पंचायतें लगती हैं और जो छोटी छोटी अदालतें ये लोग लगाते हैं, उसके बजाय मामलात वहीं पर डिस्कस हो एक अदालती निज़ाम की तरह और वहीं पे उनका हल होता जाए, तो ये अच्छा ना हो जाए? बहुत अच्छा हो जाए। मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में जो फ़ैसले होंगे उनमें भी अल्लाह की तरफ से बरकत होगी। लोग भी अपनी बात, अपनी गवाही देंगे तो दुरुस्त देंगे, और वो लोग के जो जजेस हैं, जो फ़ैसला करने वाले हैं, उनके फ़ैसलों में भी ज़ाहिर है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पेश नज़र रखा जाएगा कि वो ऐन हक़ की बात करें। और ज़ाहिर है इसका कोई इम्कान ही नहीं होगा कि कोई शख्स किसी से रिश्वत ले रहा है, कोई शख्स किसी के दबाव में आकर फ़ैसला कर रहा है। सबसे बड़ा प्रेशर अगर इंसान के ऊपर हो सकता है तो अल्लाह की ज़ात का हो सकता है। बिल्कुल, कि मुझे जो फ़ैसला करना है, मुझे अपने रब को जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने तजवीज़ पेश की है ये भी बहुत सही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ऐसा ही होता था और ऐसा ही मुसलमानों के माशरे में होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो हम फ़िरका वारियत का शिकार हो गए हैं, अगर टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट मस्जिदों को, इमाम को उसी तरह की फ़ैसिलिटीज़ दें जिस तरह हम अपने बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देते हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल करार दे दें, तो उसके पास भी मेडिकल होगा, एजुकेशन होगी अपने बच्चों के लिए, और वो भी आंसरेबल फ़ील करेगा गवर्नमेंट को, तो फ़िरका वारियत कम नहीं हो जाएगी? इंशाअल्लाह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि फ़िरक़े वारियत को जन्म देने में और उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ इन प्राइवेटाइज्ड मसाजिद का है, जिसमें कि एक ग्रुप है कि जिसको आपने अपने माशरे में इजाज़त दे दी है कि वो अपना फ़िरक़े का नाम लेकर वो मस्जिद तामीर करे और मदरसा बनाए, और फिर लोगों को उसकी तरफ दावत दे और ये बताए कि ये हमारे फ़िरक़े की मस्जिद है, और लोग उस फ़िरक़े से वाबस्ता होने के लिए को अपने लिए एक शरफ़ का मकाम समझें, और उनके सामने वो जज्बाती तकरीरें पेश की जाएँ जिसमें कि दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ बात हो और अपनी बात को मुस्बत तरीके से पेश किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर आपने अगर फ़िरक़े वारियत को प्रमोट करना है तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप लोगों को इजाज़त दें कि वो प्राइवेट तौर पर मसाजिद की तामीर करें, वहाँ अपनी मर्ज़ी के इमाम अपॉइंट करें, वो जो चाहे तकरीर करें, उसके बाद आप शैतान को अल्लाह के घर में दाखिल होने से नहीं रोक सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए खालिद साहब के जो फ़िक़्ह हनफ़ी है उसमें तो ये बात ख़ास तौर पे बहुत अरसे तक रेजिस्ट करके मनवाने की कोशिश की गई कि हुक्मरानों ने जब आना छोड़ दिया मस्जिदों में कि वो वापस मस्जिद की तरफ आएँ, और जब तक वो वापस नहीं आए क्योंकि सिलसिला रोका नहीं जा सकता था, तो अहले इल्म ने अपनी ये ज़िम्मेदारी ख़ुद ब खुद ले ली कि हम इमामत कराएंगे, हम खुद बात देंगे। लेकिन एक रेजिस्टेंस मौजूद रही, यानी इंतज़ार रहा कि किसी वक्त में हुक्मरान वापस आएंगे। अब तो अगर हम ये बात किसी तरह मनवा लेते हैं, कोई बिल पेश करके, कुछ भी करके, और हुक्मरान आने को भी तैयार हो जाते हैं, तो हमारे जो लोग, जिस तरह के आपने कहा, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े के मस्जिदों पे कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, वो तो आने नहीं देंगे। इसका हल क्या है? असल में ये एक इंसानी कमज़ोरी है कि जब वो कोई भी काम करता है, बिलखुसूस अगर वो मज़हब के नाम पर करता है, तो कुछ अरसे बाद चाहे वो काम गलती क्यों ना हो, उससे उसको इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतनी अकीदत हो जाती है कि वो उससे मुख्तलिफ कोई काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसको बिदअत भी कह सकते हैं? ये बिदअत है, इसमें कोई शक नहीं। जब ये दीन का जो असल ढांचा है ये उससे एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। मैं अपने सब कॉन्टिनेंट के उलमा की इस एक्सक्यूज़ को मानता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए जो वो दलील देते हैं कि पानी नहीं है तो आप तयम्मुम करेंगे, इसी तरह से अगर हुक्मरान इतने नालायक हो गए हैं कि वो मस्जिद में आके अपने जुम्मे की खुतबे की ज़िम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, तो हमने जुम्मा तो पढ़ना है। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसमें उनको इस बात को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए, ख़ुद भी याद रखना चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग के जो जुम्मा पढ़ाने के, खुतबा देने के असल हकदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो चूँकि ये काम नहीं कर रहे, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं।
جیسے ہی وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے آئیں گے ہم اپنی جگہ ان کے لیے خالی کر دیں گے, ہم ان کو ویلکم کریں گے. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی تحریک, کوئی نہ کوئی ایسی موٹیویشنل کیمپین چلانی چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہمارے درمیان واپس آئیں, ہمارے ساتھ جمعے کے جمعے ملیں, ہمارے ساتھ ہمارے مسائل پہ بات کریں, اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں جس کی وجہ سے وہ ایک اور دنیا بن گئی اور یہ ایک اور دنیا بن گئی؟ میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تمام تر خامیوں کے باوجود ابھی بھی اتنی جان ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ اتنی محبت ہے علماء میں بھی اور عوام الناس میں بھی, کہ اگر ہم اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ ہم نے بھی اگر لان تان کرنی شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ لوگ ذہن میں آ جائیں گے. جب ہم اپنے حکمرانوں کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, اپنے علماء کو بھی, عوام الناس کو بھی حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ بات بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری اس بات کو ضرور سمجھیں گے, مانیں گے, اور مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کا مسجد کے ساتھ کیسا تعلق تھا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ہم مسجد کا سماجی زندگی سے تعلق ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بتائیے خالد صاحب, مسجد نبوی میں خواتین کی کتنی آمد و رفت تھی اور کتنا گہرا تعلق تھا خواتین کا مسجد سے؟ دیکھیے, مسجد نبوی میں خواتین بھی باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں. نماز میں اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو نماز کے جماعت کے آداب ہیں اس میں مرد حضرات ہیں کہ جو صفیں پہلے بنائیں گے اور پھر اس کے بعد خواتین کی صفیں بنیں گی, اور اس بات کا لحاظ رکھا جاتا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو خواتین کو پہلے جانے کا موقع ملے. یہ آداب بھی طے تھے کہ اگر فرض کیجئے کہ امام کوئی غلطی کرے تو خواتین اس کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتی ہیں. گویا کہ ان کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا پورا اہتمام اور اجازت موجود تھی. یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے اس کی پابندی اتنی ضروری قرار نہیں دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے, بلکہ اچھا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے ہرگز نہ روکو. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواتین جب چاہتی تھیں وہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا اختلاط مرد و زن ہم حج میں دیکھتے ہیں وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد میں بھی دیکھنے کو ملتا تھا, تو آج کیوں نہیں نظر آتا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ کچھ لگتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں کچھ سختی اور ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے دونوں جانب. خالد صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ پوائنٹ بھی بیچ میں بیان کریں کہ ہم جو اتنی آسانی ہے دین میں اس کو چھوڑ کے سختی کو اپنے اوپر کیوں طاری کر لیتے ہیں؟ اصل میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا میں اعتدال پسند لوگ معلوم ہوتا ہے کہ کمی ہوتے ہیں. صحیح. یا وہ آزادی کی طرف بہت آگے نکل جاتے ہیں یا پھر وہ مذہب میں تنگی اور سختی کی طرف بہت آگے نکل جاتے ہیں. صحیح. احتیاط کے نام پر اور فتنے سے بچنے کے نام پر ایسی سخت پابندیاں عائد کر دیتے ہیں کہ جس کا دین میں کہیں نہ کوئی نام ہے, کہیں کوئی نشان ہے, لیکن لوگوں کی ان سے وہ پابندی کرواتے ہیں. اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دین اپنی اصل شکل سے ہٹ جاتا ہے. صحیح. اور ایک عام سمجھدار اللہ سے ڈرنے والا نیک انسان وہ دین کے قریب آنے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اتنی سختیاں یا اگر کوئی چلا جاتا ہے تو بہت سخت ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے نتیجے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے معاشرے میں لوگوں کے درمیان مختلف گروپس بن جاتے ہیں. کوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے اور باقی لوگوں کو غیر مذہبی کہتا ہے, ان کو گناہ گار سمجھتا ہے, لیبلز لگا دیتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. چنانچہ اگر ہم مسجد کو اسی طرح سے دوبارہ ایکٹیو کر دیں معاملات کے لیے, انسانوں کے آنے جانے کے لیے, خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, تو آپ یقین جانیے کہ معاشرہ پاکیزہ ہوگا. کوئی مرد خواتین جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گی ان کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. خواتین بھی اپنے لباس کا خیال رکھیں گی. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں تب سے لے کے اب تک 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, خانہ کعبہ میں طواف تو ہو رہا ہے, بالکل روزانہ ہو رہا ہے. بالکل. اس طواف میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ایسی معاملات نہیں ہوتے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہی معاملہ مسجد میں بھی ہوگا. اصل میں جب آپ بہت زیادہ کسی چیز سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں
اور بہت زیادہ خائف ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی لوگوں کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اپنے بیلنس کو، اپنے توازن کو کھو دیتے تو ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر خواتین آئیں گی تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں ایک اچھا، مثبت اور اعتدال پسند رویہ ہے کہ جو آگے بڑھے گا، پروموٹ ہوگا۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں کہیں مسجدوں میں نکاح ہوتا نظر آتا ہے، جہاں پر ایسا ہوتا ہے آٹومیٹکلی بارات کا تصور تو ختم ہی ہو جاتا ہے، وہ جو ایک ہجوم آتا ہے اور لڑکی والوں کے گھر پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اتنا کھانا کھلانا، اتنا انٹرٹین کرنا، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اتنی سادگی کے ساتھ اور اسی تقدس اور اسی تطہیر کے رویے کے ساتھ جس کا آپ نے ذکر کیا، دو لوگ آپس میں ایک بندھن میں بن جاتے ہیں۔ کیا اس کو لازم نہیں قرار دے دینا بہت چاہیے؟ پروموٹ کرنا چاہیے اس چیز کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل سے ہم بچ سکیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اس کی بڑی کوششیں کی، اور ظاہر ہے کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اب یہ چیز زیادہ مقبول ہو گئی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کی شادی، نکاح مساجد میں کرتے ہیں، اور اس سے وہی تمام مثبت چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، اور یقیناً اس سے خاص طور پر وہ غریب لوگ کے جو بارات اور بارات کے کھانے اور اس طرح کی جو مشکلات ہیں اور بوجھ ہیں، ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا فرض کیجئے اسی طرح ایک شادی ہوئی ہے جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی سارے محلے کے لوگ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو آنا ہی ہے روز مسجد میں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو روز آتے ہیں آپ ان کو انوائٹ نہ کریں۔ جب وہ لوگ نکاح میں شامل ہوں گے اور خدا نخواستہ جب اس نو شادی شدہ جوڑے پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو میڈییٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہی لوگ بیچ میں آ کے بیٹھیں، مسجد کو ہی سینٹر بنائیں، وہاں پہ مسائل کو حل کریں، تو مسائل کتنے آسان ہو جائیں گے۔ یقیناً۔ اور آپ ایک اور بات دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ اس نکاح کی سیریمنی میں خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس دعا میں مسجد میں آپ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اور خلوص کے ساتھ نئے وجود میں آنے والے خاندان کے لیے آپ اچھے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ چیز بھی ظاہر ہے کہ ایک اچھے اثرات اس سارے اہتمام میں اپنے پیدا کرے گی۔ اور وہ بات جو آپ نے بیان کی کہ اگر کوئی اللہ خیر کرے، کوئی اگر ایسی کوئی مشکل بھی پیدا ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگ اپنا کنٹریبیوشن پیش کریں گے۔ صحیح۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور مسائل وہاں حل ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہم بیوروز کھولتے ہیں، شادی کے بیوروز کھولتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ایسوسیٹ ہو سکتا مسجد سے کسی طرح؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جن کی بیٹیاں ہیں وہ وہاں پہ ریفر کریں کہ جی ہم تلاش میں ہیں کسی لڑکے کے، جن کے لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کے لیے وہاں پہ ریفر کریں، تو سوشل ایکٹیویٹی کا ہب بن گیا مسجد۔ دیکھیں، ہمارے ہاں نکاح میں اور جو رشتے تلاش کی جاتے ہیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لڑکا کیسا ہے، کس کردار کا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، صحیح۔ اور یہی معاملہ لڑکی کے معاملے میں بھی اور ہوتا ہے۔ خالد صاحب ہم ڈرتے بھی ہیں نا، نانا چاہتے ہوئے بھی کسی کو تو کہنا پڑتا ہے اپنی بچی کے لیے یا اپنے لڑکے کے لیے، پھر ہم بیوروز میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ لوگ فراڈ ہوں گے، کیا ہوں گے۔ مسجد کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ آٹومیٹکلی اٹیچ ہو جب جاتا ہے۔ مسجد میں آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو صاحب نوجوان ہیں یہ اصل میں مسجد میں آتے ہیں، ان کے والد صاحب آتے ہیں، ان کے رشتہ دار آتے ہیں، ہم ان کے گھر والوں کو جانتے ہیں، ان کے خاندان کو جانتے ہیں، اور یہی معاملہ لڑکی کے بارے میں بھی ہوگا۔ اور وہ جو ایک انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ضرور کرنی چاہیے، بالکل وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسجد کی سماجی زندگی میں اہمیت پہ پروگرام کریں اور مسجد نبوی کا بار بار ذکر نہ ہو۔ بریک کے بعد ہم اصحاب صفا کا جو چبوترا تھا اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اصحاب صفا کا جو چبوترا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ خالد صاحب کچھ روشنی ڈالیے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ اپنا سب کچھ گھر بار کاروبار چھوڑ کے آئے تھے۔ صحیح۔ اس کے نتیجے میں ان کی جو معاشی صورتحال تھی ظاہر ہے کہ وہ ابتر تھی، اور اس میں بہت کچھ ابھی ضرورت تھی کہ ان کو ہیلپ کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت بڑا ایک فیصلہ فرمایا وہ مواخات کا تھا، کہ جس میں آپ نے ایک انصاری مسلمان کو ایک مہاجر مسلمان کا بھائی قرار دے دیا، صحیح۔ اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کو اپنے بھائی کی طرح ان کی مدد کریں، اور ان انصار نے فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، بلکہ جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو
پسے پشت ڈال کے انہوں نے ان کو قربانی دے کے اپنے سے زیادہ دیا اور اپنے اوپر ترجیح دی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ گئے. کچھ ایسے تھے کہ جن کے لیے انصار میں انہیں کوئی مواخات کے اس ارینجمنٹ کے ذریعے سے نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں ایک چبوترا تھا کہ جس میں ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا. یہ ظاہر ہے کہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے زیادہ کمزور اور غریب لوگ تھے, لیکن ان کو اس بات کا پورا موقع ملا کہ وہ وہاں رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کی مدد کرتے اور لوگوں کو بھی اس بات پر ابھارتے کہ ان کی مدد کی جائے, ان کو کھلایا جائے, ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا جو حجرہ مبارک تھے وہ مسجد کے ساتھ ہی منسلک تھے, اس وجہ سے آپ کا ان کو قرب حاصل ہوتا. اور یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ جو حضور کی صحبت کو زیادہ پانے کے نتیجے میں آپ سے زیادہ سیکھتے, اور یوں ایک جانب ان کی ضرورت کے پورے ہونے کا بھی بندوبست ہوا اور دوسری جانب ان کو حضور سے دین کو سیکھنے کا موقع بھی زیادہ. اور ایسی پرسنالٹیز تیار ہوئیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھا اور علم حاصل کیا ان کے ذریعے سے ڈائریکٹلی, جن سے آج ہم مستفید آج تک ہو رہے ہیں. بہت کچھ جو حدیث کا علم ہے ان میں ان بزرگوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ براہ راست سنا اور پھر آگے منتقل کیا. صحیح. خالد صاحب, مسجد نبوی کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پر کشتی, اس کے علاوہ مشق, تیر اندازی کی یہ سب ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں, یعنی کہ فزیکل فٹنس کا بھی مکمل بندوبست تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی محفلیں بھی ہوتی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آج کا ماڈرن کمیونٹی کلب ہے اس میں مسجد کو ایڈ کر دیا جائے تو جو لوگ ان ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں گے وہ آٹومیٹکلی نماز کی طرف بھی جانا شروع ہو جائیں گے. یقیناً ایسا ہی ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ یہ کانسیپٹ جو آپ بیان فرما رہی ہیں, مغرب میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی رہ رہے ہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, یورپ میں, انہوں نے اسلامک سینٹرز کے نام سے جو اپنے کچھ ایسے سینٹرز کریٹ کیے ہیں کہ جس میں اصل مرکز مسجد ہے, لیکن اس کے ساتھ اور اس کے ارد گرد یہ فیسلٹیز موجود ہیں. آپ یقین جانیے کہ وہاں آپ کو امت مسلمہ کے اتحاد کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے. صحیح. میں نے اپنی زندگی میں جو بہترین اسلامی نقطۂ نظر سے دن گزارے ہیں وہ مغرب کے ایک ملک میں گزارے ہیں کہ جہاں یہ قومیتوں کا فرق, فرقوں کا فرق یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اور سب مسجد میں جاتے تھے, وہاں نمازیں پڑھتے تھے, وہاں کھانے کھاتے تھے, وہاں دوسرے معاملات طے کرتے تھے, ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے, ایک دوسرے کو بہنیں کہتے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایسا ایمان افروز منظر ہوا کرتا تھا جو آج بھی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم ان ممالک میں آتے ہیں کہ جو ممالک مسلمانوں کی آبادی میں جن کی اکثریت ہے, وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں اپنے اپنے فرقوں کی بات کر رہے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتحاد ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو کمیونٹی سینٹر کا جو ایک تصور مسجد کے ساتھ منسلک ہے, یہ پریکٹس ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ دور نبوی میں تو اس کا آغاز ہوا. اچھا خالد صاحب, یہ بتائیے کہ وہی مسلمان جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ہر طرح کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, کوئی بھی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بریلوی کی مسجد ہے یا سنی کی ہے یا شیعہ کی ہے, جس کی بھی ہے. وہی لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہ ڈونیشن دیتے ہوئے بہت پرٹیکولر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس سیکٹ کو ڈونیشن دینا ہے کہ اس فرقے کو ڈونیشن دینا ہے. یہ ڈبل مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ دیکھیے زنیرہ, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اپنے فیصلے کرتے ہیں پریشر کی وجہ سے, لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے, لوگوں سے مروب ہو کے فلاں شخص کو ہم کیا جواب دیں گے. وہ اپنے ذہن سے پورے اپنے ارادے اور فیصلے سے کام نہیں کرتے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک عمومی بدقسمتی بھی ہے اور وہی پرابلم ہے کہ جو ہمارے مذہبی رویے میں بھی بہت زیادہ نمایاں ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ انسان جب بیرون ملک جاتا ہے, آزاد ہوتا ہے, اپنے دل کی بات کرتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں, دین ہی ہے کہ جس کے ساتھ ہم وابستہ ہو کے سب سے زیادہ اپنے آپ کو فخر میں بھی محسوس کرتے ہیں اور مطمئن بھی محسوس کرتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ہمیں اپنی زندگی میں استوار کرنا ہے. ہمارا مستقبل, ہمارے گھر والوں کا مستقبل اسی کے ساتھ منسلک ہے, تو ہم صحیح فیصلے کرتے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. دور نبوی میں مسجد اصل میں ایوان اقتدار ہوا کرتی تھی. مسجد کا مکمل اہتمام حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب جمعے کے خطبے کا اہتمام کرنے کے لیے حکمران ہر ہفتے اپنے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا تھا تو ایک خود احتسابی کا عمل شروع ہوتا تھا
اور وہ کمیونیکیشن گیپ جو آج ہم اپنے حکمرانوں میں اور ہم خود اپنے درمیان دیکھتے ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ جس میں ان سے ڈائریکٹلی یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی ہے وہ آپ کی قد سے زیادہ ہے، آپ نے اتنا زیادہ کپڑا کہاں سے لیا، یہ واضح نشانی ہے اس چیز کی کہ کس قدر ڈائریکٹ مینر میں احتساب ہوا کرتا تھا خلفائے راشدین کا بھی۔ کاش ہمارے حکمران بھی آج اسی طرح کا احتساب اپنے لیے بھی دیکھ سکیں، ہمارے لیے بھی کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔